बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के CSS क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में क्राइम कॉजेशन थ्योरी के सिलसिले में हम डिफरेंशियल एसोसिएशन या लर्निंग थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल CSS नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि CSS क्रिमिनोलॉजी के बारे में अपलोड होने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। It is the learning theory of deviance that was initially proposed by sociologist Edwin Sutherland in 1939 and revised in 1947. Sutherland's thinking was influenced by Chicago School of Sociologists. He took cue from the three sources. Learning theory of deviance एडवर्ड सदरलैंड ने 1939 में पेश की और इसके बाद इसने 1949 में इस थ्योरी को रिवाइज किया। सदरलैंड जब ये थ्योरी पेश कर रहा था तो वो शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर था और उस शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट से मुतासर होकर उसने ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को पेश करने में उसने तीन अहम नुकात या तीन अहम रिसर्च जो पहले हो चुकी थी उनसे मदद ली। जिन तीन थ्योरी से उसने मदद ली उनमें पहली द वर्क ऑफ शाह एंड मैकी, delinquency in Chicago was distributed geographically। ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी जो शाह और मैकी ने पेश की। Then the work of Salon, Rith and Sutherland himself that crime in modern societies was the result of conflict between different cultures। और तीसरी जो थ्योरी उसने पेश की वो सदरलैंड की अपनी ही एक रिसर्च वर्क था जिसमें सदरलैंड्स ओन वर्क ऑन प्रोफेशनल थीव्स which found that in order to become a professional thief, one must become a member of a group of professional thieves and learn through them। तो ये तीन थ्योरीज थी जो इससे पहले पेश हो चुकी थी। सदरलैंड ने अपनी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को पेश करने के लिए इन तीनों थ्योरीज से उसने मदद ली। Edwin Sutherland's differential association theory proposes people learn values, attitudes, techniques, and motives for criminal behavior through their interaction with others। एडवर्ड सदरलैंड के ख्याल के मुताबिक लोग क्रिमिनल बिहेवियर सीखते हैं और क्रिमिनल बिहेवियर के मुख्तलिफ एलिमेंट्स जिसमें वैल्यूज, एटीट्यूड्स, टेक्निक्स और मोटिव्स जो हैं वो दूसरे लोगों के इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं। तो एडवर्ड सदरलैंड का बेसिक कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में ये था कि जिस तरह जिंदगी में आम चीजें सीखी जाती हैं, आम चीजों की ट्रेनिंग ली जाती है, इसी तरीके से क्रिमिनल बिहेवियर की भी ट्रेनिंग ली जाती है और क्रिमिनल बिहेवियर भी सीखा जाता है और ये सीखने का अमल दूसरे लोगों के साथ क्लोज इंटरेक्शन के जरिए होता है। Sutherland initially outlined the theory in 1939 in the third edition of his book Principles of Criminology। He then revised the theory for the fourth edition of the book in 1947। The theory is popular for its broad ability. The theory is popular for its broad ability to explain all kinds of criminal activities from juvenile delinquency to white collar crime। सदरलैंड ने ये थ्योरी बेसिकली 1939 में पेश की जो उसके थर्ड एडिशन उसकी बुक के थर्ड एडिशन प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में छपी। उसके बाद इसने फोर्थ एडिशन में इसको रिवाइज किया और 1947 में इसको दोबारा पब्लिश किया। इस थ्योरी के मुताबिक ये बहुत ज्यादा ब्रॉड एबिलिटी के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी को और क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और ये जुवेनाइल डिलिक्वेंसी से लेके वाइट कॉलर क्राइम तक ये तमाम क्रिमिनल पहलुओं जितने भी हैं और क्राइम के जितने भी पहलू बनते हैं ये उन सबको कवर करती है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है जिसमें सदरलैंड के ख्याल में ये तमाम एक्टिविटीज क्रिमिनल एक प्रोसेस के साथ क्लोज इंटीमेसी में दूसरे लोगों की क्राइम करना सीखते हैं। 9 propositions of differential association theory। Sutherland's theory does not account for why an individual becomes a criminal but how it happens। He summarized the principles of differential association theory with 9 propositions। सदरलैंड ने जब ये थ्योरी पेश की तो उसमें इसके 9 प्रपोजिशंस उसने पेश किए और थ्योरी का पर्पस ये नहीं था कि लोग क्राइम क्यों करते हैं बल्कि इसका मकसद ये था कि लोग क्राइम कैसे करते हैं या लोग क्रिमिनल कैसे बनते हैं।
تو اس پروسیس کو ڈسکس کیا گیا ہے جس میں ایک انڈیویجول کرمنل بیہیویئر سیکھتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر کرمنل بن جاتا ہے. تو اس کے 9 پریپوزیشنز ہیں جو سدرلینڈ کے مطابق یہ 9 مراحل ہیں جس کے ذریعے ایک آدمی کرائم کرنا یا کرمنل بیہیویئر کو لرن کرتا ہے یا سیکھتا ہے. سدرلینڈ کے مطابق پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آل کرمنل بیہیویئر از لرنڈ. Criminal behavior is learned through interactions with others via a process of communication. Most learning about criminal behavior happens in intimate personal groups and relationships. سدرلینڈ کے مطابق سب سے پہلا پوائنٹ لرننگ تھیوری کا یہ تھا کہ جتنی بھی کرمنل بیہیویئرس ہیں وہ سارے کے سارے سیکھے جاتے ہیں. کوئی ایسا کرمنل بیہیویئر نہیں ہے جو بغیر سیکھے ہوئے ہو جائے، یا کوئی دنیا میں ایسا کرائم نہیں ہے جو کرمنل اس کو سیکھے بغیر کر لے. تو جتنے بھی کرائم ہیں دنیا میں وہ کرمنل سب سے پہلے ان کو سیکھتا ہے اور اس کے بعد ان کو کمٹ کرتا ہے. کرمنل بیہیویئر از لرنڈ تھرو انٹریکشنز ود ادرس وایا اے پروسیس آف کمیونیکیشن. یہ کرمنل بیہیویئر دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے سیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے کمیونیکیشن کا باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ انفارمیشن یا یہ نالج ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. کرمنل گینگز کے اپنے کمیونیکیشن کوڈز ہوتے ہیں، کرمنل گینگز کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اور یہ ٹرمینالوجی اسی وقت سیکھی جاتی ہے جب ایک شخص دوسرے کرمنل کے ساتھ انٹریکشن میں آتا ہے. تو یہ نالج ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کے لیے ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے اور اپنے کوڈ ہوتے ہیں اور اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے لرننگ کا، سیکھنے کا اور کمیونیکیٹ کرنے کا. سدرلینڈ کے مطابق تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موسٹ لرننگ اباؤٹ کرمنل بیہیویئر ہیپنس ان انٹیمیٹ پرسنل گروپس اینڈ ریلیشن شپ. کہ جتنا بھی یہ لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے کرمنل بیہیویئر کا، یہ انٹیمیٹ پرسنل گروپس میں اور ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی کسی کو ملے اور اس کو کرائم سکھا دے. یہ خاص انٹیمیٹ گروپس ہوتے ہیں اور اس میں ان انٹیمیٹ گروپس میں کسی نئے شخص کو یا نیو کمر کو انٹری بڑی مشکل سے ملتی ہے اور اس کو ایک بڑے پروسیس سے فلٹر ہو کے جانا پڑتا ہے. تب گروپس اس کو اپنے اندر شامل کرتے ہیں اور اس کو یہ کرائم کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں. اور اس کے لیے بعض دفعہ جس نے ممبر بننا ہو کسی گروپ کا یا کسی نے کرائم کرنا سیکھنا ہو، اس کو بڑے ایک سخت پروسیس اور ٹیسٹ کے مرحلے میں سے گزر کے اپنی ورتھ شو کرنی پڑتی ہے کہ وہ اس کرمنل گینگ میں شامل ہونے کے قابل ہے. تب جا کے وہ اس کو انٹیمیٹ پرسنل گروپ میں شامل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ریلیشن شپ قائم ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ طور پر اس کو کسی کی سپرویژن میں دیتے ہیں جو اس کے مانیٹرنگ کرتا ہے اور اس کو تمام ٹیکنیک سکھاتا ہے. اور پھر جب ٹیکنیک سیکھ جاتے ہیں تو پھر اس کا ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اس نے وہ ساری ٹیکنیک سیکھ لی ہے کہ نہیں سیکھ لی، اور اس کو باقاعدہ اپرینٹس شپ کے طور پر کسی جگہ اپنی سپرویژن میں لے جا کے اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ کرائم کمٹ کر کے ثابت کرے کہ دیٹ ہی ہیز لرن آل دا پروسیسز. تو اس طریقے سے یہ انٹیمیٹ پرسنل گروپ کے اندر اور انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں اس کے کسی نہ کسی گاگ بندے کی یا کسی نہ کسی ایسے پرفیکٹ بندے کی سپرویژن میں دے دیا جاتا ہے جو اپنے فیلڈ کے یا اپنے کرائم کے اندر ماسٹر ہو اور وہ ساری ٹیکنیکس اس کو سکھاتا ہے اور اس کا پھر سپرویژن کرتا ہے اور اس کو پھر مانیٹرنگ کرتا ہے اور پھر اس کا ایگزامینیشن ٹیسٹ لیتا ہے کہ اس نے کس حد تک وہ ٹیکنیک سیکھ لی ہے اور کس حد تک اس میں پرفیکشن حاصل کر لی ہے. فورتھ پوائنٹ کے مطابق the process of learning criminal behavior may include learning about techniques to carry out the behavior as well as the motives and rationalization that would justify criminal activity and the attitude necessary to orient an individual towards such activity. اس کے اندر جب لرننگ بیہیویئر سیکھا جاتا ہے تو ٹیکنیکس کے علاوہ ٹیکنیکس بھی اس میں سیکھی جاتی ہیں کہ کرائم کس طرح کرنا ہے، کرمنل بیہیویئر کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو موٹیو بھی سکھایا جاتا ہے اور موٹیو کے ساتھ اس میں ریشنلائزیشن بھی سکھائی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو ریشنلائز دی کرائم، کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کرمنل ایکٹیویٹی کو، اور اس میں اینڈ ایٹیچیوڈ نیسیسری ٹو اورینٹ این انڈیویجول ٹوورڈ سچ ایکٹیویٹی، اور اس کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے انڈیویجول کو جو نیو کمر ہے کہ اس نے کس طریقے سے اس کا ایٹیچیوڈ بہت زیادہ جو چیزیں سیکھنے کی ہیں اس کو کس طریقے سے اورینٹ کرنا ہے اس کرمنل ایکٹیویٹی کے ساتھ، کس طریقے سے
اس کی ذہن سازی کرنی ہے، کس طریقے سے اس کے ذہن کو بنانا ہے کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ، ٹیکنیکس سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اس کے موٹیوز کیا ہیں، کیوں کیا جاتا ہے کرائم، اور اس کو ریشنلائز کیسے کرنا ہے، جسٹیفائی کیسے کرنا ہے اس کرائم کو، اور اس کے بعد اس کا ایٹیچیوڈ یا اس کی ذہنی صلاحیتیں یا اس کے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے اورینٹ ہو جائے جس طریقے سے وہ گروپ اس کو اورینٹ کرنا چاہتا ہے. سدرلینڈ کے مطابق ففتھ پوائنٹ اس میں یہ ہے: دی ڈائریکشن آف موٹیوز and derives towards criminal behavior is learned through the interpretation of legal codes in one's geographical area as favorable or unfavorable. اب اس کے اندر جب اس کو موٹیو سکھائے جاتے ہیں یا اس کے اندر یہ ایک تحریک پیدا کی جاتی ہے کرائم کرنے کی یا کرمنل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنے کی، تو اس کو وہ تمام لیگل کوڈز کی انٹرپریٹیشن بھی سکھائی جاتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیز کرائم ہے، کیسے کرائم ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کے اوپر کیا چارجز آ سکتے ہیں، کتنی سزا ہو سکتی ہے، کیسے اس سزا سے بچنا ہے. تو یہ سب اس کے جو جغرافیکل ایریا کے مطابق جو اس کے پوائنٹ فیوریبل ہیں، لیگل انٹرپریٹیشن اس کی جو فیوریبل ہے اس کے لیے اور انفیوریبل ہے، یہ ساری اس کو تربیت دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کو کرمنل بیہیویئر سکھا دیا جائے اور اس کو جس کرائم کو میں اس کو ٹریننگ دینی ہے یا دی گئی ہے یا جس کرائم میں اس کو پرفیکٹ کرنا ہے اس کے آگے پیچھے چیزیں اس کو نہ بتائی جائیں. اس کی مکمل اس کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، بریفنگ بھی دی جاتی ہے، اور اس جغرافیکل ایریاز میں جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس نے وہ کرائم کمیٹ کرنا ہے، اس کے ریفرنس سے اس کو اس کی لیگل انٹرپریٹیشنز جو اس کی فیور میں جا سکتی ہوں وہ بھی بتائی جاتی ہیں، جو اس کے خلاف جا سکتی ہوں وہ بھی بتائی جا سکتی ہیں. تو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس کی ذہن سازی کے ساتھ ساتھ اس کی یہ لیگل ٹرمز جو ہے اس کی یا لیگل پرسپشن جو ہے اس کو بھی واضح کیا جاتا ہے، اس کو بھی کلیئر کیا جاتا ہے. Sixth point is when the number of favorable interpretations that support violating the law outweigh the unfavorable interpretation that don't, an individual will choose to become a criminal. تو کرمنل کرائم کرنے کا فیصلہ اس وقت کرتا ہے یا اس گینگ کا ممبر بننے کا فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو یہ لگے کہ جو اس کی فیور کی انٹرپریٹیشن ہے وہ آؤٹ وے کر گئی ہیں اس کی انفیور انٹرپریٹیشن کو، یعنی اس کے گینز زیادہ ہیں اور اس کے لاسز کم ہیں، یا اس کی انکم زیادہ ہے، یا اس کے اندر جو اس کو تکلیفیں آنی ہے وہ کم ہیں. تو اس کے بعد وہ پھر انڈیویجول چوز کر لیتا ہے کرمنل بننے کے لیے، اور وہ پھر اپنی ٹریننگ اسی شدت کے ساتھ شروع کرتا ہے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جیسے دوسرے پروفیشنل اپنا کام سیکھنے کے لیے ایک جذبے کے تحت کام کرتے ہیں. تو جب یہ فیوریبل انٹرپریٹیشن زیادہ ہو جائے اور اس کی انفیوریبل کم ہو جائے تو وہ ایک موٹیویٹڈ کرمنل بن جاتا ہے، اور وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پھر اپنا کرمنل بیہیویئر اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں لرن کرتا ہے. All differential associations are not equal. They can vary in frequency, intensity, priority and duration. تو ساری کی ساری جو یہ لرننگ ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور تمام لوگوں کی لرننگ ایک جیسی نہیں ہوتی. They vary in frequency, intensity, priority and duration. اس میں فریکوینسی، ٹریننگ کی فریکوینسی کا فرق ہوگا. جیسے ہم ڈفرینٹ ڈسپلنس پڑھتے ہیں تو کسی ڈسپلن کے کم لیکچر ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں بعض لیکچرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ ورکنگ آورس دینے پڑتے ہیں، بعض میں کم دینے پڑتے ہیں. بعض لیکچرز ایسے ہوتے ہیں جو ویکلی ٹوائس ہوتے ہیں، بعض ڈیلی ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینشیل ایسوسیشنز میں بھی یہ ہر ڈفرینٹ بیہیویئرس کے لیے ڈفرینٹ فریکوینسی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کے اندر انٹینسٹی بھی ٹریننگ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس میں پرائرٹی ایریاز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ڈیوریشن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ آپ کے کرمنل بیہیویئرز ایسے ہیں ون کین لرن ان 1 month، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں کم ٹائم لگتا ہے. تو جتنے ڈفرینشیل ایسوسیشنز ہیں یہ ویری کرتی ہیں ان ڈفرینٹ اسپیکٹس، اور اس میں جو اسپیکٹس سدرلینڈ نے دیے ہیں وہ فریکوینسی ہے، انٹینسٹی ہے، پرائرٹی ہے، ڈیوریشن ہے. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ ایسوسیشنز ٹیک ڈفرینٹ ٹائم
different period, different intensity, and different frequency. आठवां आंसर जो इसके अंदर दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू इंटरैक्शंस with other relies on the same mechanism that are used in learning about any other behavior. तो जितने भी प्रोसेस हैं क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करने के और जितने भी थ्रू इंटरैक्शंस होते हैं, ये रिलाय करते हैं उसी मैकेनिज्म पे जो दूसरी लर्निंग के बिहेवियर के सिलसिले में इस्तेमाल की जाती है। तो इट मीन्स कि ये भी एक बाकायदा एक लर्निंग है, और जैसे हम बाकी चीज़ों को लर्न करते हैं और उसमें चीज़ें सीखते हैं और सीखने का एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में एक उस्ताद है और एक शागिर्द है, और जो नॉलेजेबल ज़्यादा पर्सन होगा, जो परफेक्ट होगा, ही टेक्स द लीडिंग रोल ऑफ ए टीचर, और वो बाकी उसके डिसिपल्स होते हैं और वो उनको सारी चीज़ें सिखाता है। इसी तरीके से यही हमारा मैकेनिज्म है, और जिस तरह हम अपना एक कैरिकुलम बनाते हैं और सिलेबस बनाते हैं और चीज़ें सिखाते हैं, हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, उसके बाद फिर हमारा इवैल्यूएशन का एक सिस्टम होता है। ये सारा मैकेनिज्म जो हम दूसरे लर्निंग ट्रेड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यही सारा का सारा मैकेनिज्म रेप्लिका होता है, और वो क्रिमिनल बिहेवियर के लर्न करने में भी यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। उसमें भी रिक्रूटमेंट होती है, उसके अंदर भी एक टीचर है जो स्टूडेंट्स को सिखाता है, उसने भी एक करिकुलम डिवाइस किया होता है क्या क्या चीज़ें सिखानी है, उसने भी एक मैकेनिज्म ड्राफ्ट किया होता है कि इनको कैसे सिखाना है और किस हद तक सिखाना है। उसके अंदर फिर वो चीज़ें बाकायदा उसकी फीडबैक लेता है कितना सीखा है, उसके बाकायदा टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं। इसी तरह जैसे हम फील्ड ट्रेनिंग लेते हैं, इसी तरह क्रिमिनल की भी फील्ड ट्रेनिंग होती है। उसको बाकायदा किसी अच्छे क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल की सुपरविजन में फील्ड में ले जाया जाता है और उसको उसकी सुपरविजन में उसे क्राइम कमिट कराया जाता है। मिसाल के तौर पर पिक पॉकेटिंग अगर किसी को सिखाई गई है तो उसका भी एक टेस्ट होता है, और उसको साथ ले जाते हैं किसी बस स्टॉप के ऊपर, किसी बस के अंदर, किसी गैदरिंग वाली प्लेस पे जहाँ पे ज्यादा हजूम हो, और उसको फिर एक टारगेट देते हैं कि फलां शख्स जो है उसकी जेब तुमने काटनी है, और वो बाकायदा जाके फिर वो अटेम्प्ट करता है, और अगर वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट करके आ जाए तो समझा जाता है कि ही हैज लर्न द ट्रेड्स। तो इस तरह जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बाकायदा उसको प्रमोट करने का एक सिलसिला है कि कितने परसेंट नंबर ले लेगा तो उसको प्रमोट करना है, तो क्रिमिनल लर्निंग बिहेवियर में भी इस तरह का मैकेनिज्म है, और उसको हर स्टेज पे इवेल्युएट किया जाता है। और जब उसकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी कामयाब हो जाता है, तो फिर उसको इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स दी जाती हैं कि वो जाके क्राइम कमिट कर सकता है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है वो जैसे बाकी ट्रेड्स के अंदर है, इसी तरीके से ये क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर भी इस तरह का मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है। Criminal behavior could be an expression of generalized needs and values, but they don't explain the behavior because non criminal behavior expressed the same needs and values. Criminal behavior could be an expression of generalized needs and values. तो उसके भी अंदर जो जनरलाइज्ड नीड्स और वैल्यूज होती हैं, लेकिन वो इस बिहेवियर के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि नॉन क्रिमिनल बिहेवियर के साथ भी इसी तरह की नीड्स और वैल्यूज होती हैं। तो इस क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर वो ज्यादा फोकस जो है नीड्स और वैल्यूज के ऊपर नहीं देते। Differential association takes a social psychological approach to explain how the individual becomes criminal. The theory posits that an individual will engage in criminal behavior when the definitions that favor violating the law exceeds those that don't. तो इसमें डिफरेंशियल एसोसिएशन सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो एक्सप्लेन करती है कि इंडिविजुअल किस तरीके से क्रिमिनल बनता है, और क्रिमिनल उस वक्त बनेगा जब उसके क्रिमिनल बिहेवियर की डेफिनेशंस जो फेवर कर रही हैं उसको, लॉ को वायलेट करने के लिए जो उसको तरगीब देती हैं, वो उनसे एक्सीड्स कर जाएंगी जो उसको तरगीब नहीं देती, तो उस वक्त वो बिहेवियर बनेगा। ये इसी तरह ही है जैसे वो किसी को कन्विंस करना हो, तो अगर जितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक आप देंगे उतना ही जल्दी वो कन्विंस हो जाएगा। तो इस तरह इंडिविजुअल क्रिमिनल बिहेवियर में एंगेज करने के लिए उसको तरगीबात जो है
اگر وہ ایکسیڈ کر جائیں وائلیٹ کرنے کی جو کازز اس کو دینی ہے وہ ایکسیڈ کر جائیں ان سے جو اس کے خلاف جا رہی ہوں تو وہ پھر کرمنل بیہیویئر کی طرف مائل ہو جائے گا اور وہ لرننگ تھیوری کے مطابق وہ کرمنل بیہیویئر سیکھنا شروع کر دے گا. Definitions in favor of violating law could be specific. For example, this store is insured. If I steal these items, it's a victimless crime. اب جو ڈیفینیشنز ہیں جو ترغیبات ہیں اس کو کرمنل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنے کی یا جو ترغیبات کرائم کمٹ کرنے کی ہیں جو جواز دیے جاتے ہیں کرائم کمٹ کرنے کا جو کرمنل جواز ڈھونڈتا ہے کرائم کمٹ کرنے کا جس میں وہ اپنے آپ کو یا اپنے ضمیر کو راضی کرتا ہے کہ کرائم وہ کس لیے کر رہا ہے تو جب وہ ڈیفینیشنز اس کے پاس زیادہ آ جائیں تو پھر وہ کرائم کمٹ کرتا ہے. اور جو ڈیفینیشنز ان کے پاس ہوتی ہیں یا ترغیبات ان کے پاس ہوتی ہیں ان میں اس طرح کی ترغیب ہوتی ہیں جیسے وہ کسی سٹور کو لوٹنا چاہیں تو اس کی ترغیبات اس طرح کی ہوگی کہ یہ سٹور تو انشورڈ ہے اس میں مالک کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنا سامان میں یہاں سے چوری کروں گا تو وہ مالک اس کا انشورنس کلیم کر لے گا مالک کو اس کے پیسے مل جائیں گے تو مالک کا تو نقصان نہیں ہوگا نا تو اس لیے سٹور پہ چوری کرنا جو بالکل جائز کام ہے اس میں کون سا کسی کا نقصان ہوا ہے یہ تو مالک کو انشورنس کے پیسے مل جائیں گے تو مالک خوش ہو جائے گا کہ اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا اس کو پیسے مل گئے ہیں. تو اس طرح کی ترغیبات دے کے جو ہے وہ کرمنل جو ہے وہ کرائم کرنے پہ راضی ہوتا ہے یا اس کی لرننگ اس پہ کرائی جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک اور بہت زیادہ ڈیفینیشنز دی جاتی ہے کہ جی میں صرف امیروں کو لوٹتا ہوں میں غریبوں کو نہیں لوٹتا بلکہ میں امیروں کو لوٹ کے وہ پیسہ میں غریبوں میں بانٹتا ہوں. بہت سے کرمنلز ایسے بھی انٹیروگیٹ کیے ہیں یا پکڑے ہیں جو بربلا کہتے ہیں کہ جی میں ڈکیٹیاں اپنے لیے نہیں کرتا میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں پہ اتنی وڈوز رہتی ہیں اتنی یتیم لڑکیاں رہتی ہیں اتنے یتیم لوگ رہتے ہیں میں ان کی پرورش کرتا ہوں تو میں ان کے لیے لوٹتا ہوں. تو اس طرح کی ڈیفینیشنز جب کرمنل ڈھونڈتا ہے تو دیٹ از بیسیکلی دی جسٹیفیکیشن ٹو کمٹ اے کرائم. وہ جسٹیفیکیشن جتنی وہ اپنے دل کے اندر بنا لے گا اور اس کو کرائم کو جائز تصور کرنے کے لیے اتنی ہی اس کے اندر موٹیویشن زیادہ آئے گی. اور اگر یہ ڈیفینیشنز یا توجیحات یا ایکسپلینیشنز اس کی زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا ہی وہ بیہیویئر اس کا کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف مائل ہوتا جائے گا. Definitions can also be more general. This is a public land, so I have the right to do whatever I want on it. These definitions motivate and justify criminal activity. Meanwhile, definitions unfavorable to violating the law push back against those notions. Such definitions can include stealing is immoral or violating the law is always wrong. اب کچھ ڈیفینیشنز اس طرح کی بھی ہوتی ہیں توجیحات اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ یہ پبلک لینڈ ہے اور اگر میں اس پہ قبضہ کر لوں تو کون سا کسی کا نقصان ہونا ہے یہ سرکار کی زمین ہے اور میں بھی اس ملک کا باشندہ ہوں اگر میں اس کو زمین کو اپنے استعمال میں لے آؤں تو یہ کسی شخص کا نقصان تو نہیں ہے یہ تو سرکاری زمین ہے اور سرکار کا مال سب کا مال ہوتا ہے. تو اس طرح کی توجیحات نکال کے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف آ جاتے ہیں اور ایسا کرائم کمٹ کرتے ہیں جو اسٹیٹ پراپرٹی کا ہو یا اسٹیٹ سول علاقے کا ہو اور ان کے نزدیک اسٹیٹ کے مال پہ سب کا حق ہے اس لیے اگر ان میں سے اس نے تھوڑا سا لے لیا ہے تو اس نے کوئی کرائم نہیں کیا یا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو اس طرح کی توجیحات بھی کرمنل جو ہے وہ نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ اپنے نئے آنے والوں کو نیو انٹرنٹس کو جن کا وہ لرننگ کروا رہے ہوتے ہیں لرننگ بیہیویئر جن کا کرا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی توجیحات وہ سکھاتے ہیں تاکہ ان کا بھی موٹیویشن لیول ہائی رہے. These definition motivate and justify criminal activity. اس سے وہ پھر جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی کرمنل ایکٹیویٹی کو کہ میں غریبوں کو لوٹ تو نہیں لوٹتا میں امیروں کو لوٹتا ہوں اور امیروں سے لوٹ کے میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں اس لیے میں کوئی برا کام نہیں کر رہا بلکہ میں تو ان غریبوں کی پرورش کر رہا ہوں. تو اس طرح کی جو ڈیفینیشنز ہیں توجیحات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ٹو جسٹیفائی دی کرمنل ایکٹیویٹی. اس کے مقابلے میں دیر آر سرٹن پازیٹیو ڈیفینیشنز آلسو. اس کے اندر پازیٹیو ڈیفینیشنز بھی ہیں اور یہ پازیٹیو ڈیفینیشنز بھی وہ اس پہ کنسیڈر کرتے ہیں اور ان پازیٹیو ڈیفینیشنز کے اندر سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے کہ یہ امورل کام ہے جو میں کر رہا ہوں یہ کرائم کر رہا ہوں میں جو گناہ کر رہا ہوں. اس طرح کی ڈیفینیشنز بھی ان کے ذہن میں آتی ہیں اور پھر یہ بھی ڈیفینیشنز ہوتی ہے وائلیٹنگ دی لا از آلویز رانگ
یہ غلط کام میں کر رہا ہوں. تو اس طرح کی توجیحات بھی آتی ہیں. لیکن کرمنل بیہیویئر اس وقت بندہ لرن کرتا ہے جب پازیٹیو ڈیفینیشن جو ہیں وہ کم ہو جائے اور اس کے کرمنل بیہیویئر کی ڈیفینیشن زیادہ ہو جائے, تو پھر ون enters into the realm of criminal behavior. The individual is also likely to put different weight on the definition they are presented in their environment. These difference depends on the frequency with which a given definition is encountered, how early in life a definition was first presented, and how much one values the relationship with the individual presenting the definitions. تو یہ ڈیفینیشن جو ہیں, یہ توجیحات, ان کو مختلف ویٹیج دی جاتی ہے. ان کا ہر توجیح کا اپنا ایک ڈفرینٹ ویٹ ہوتا ہے, اور جس انوائرمنٹ کے اندر یہ پیش کی جائے اس انوائرمنٹ کا بھی اپنا ویٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک شخص پیسے کی ضرورت ہے اس کو, اور اس کو کہیں اور سے گزارا نہیں ہو رہا یا پیسہ مل نہیں رہا, یا ہی از انڈر سرٹن اوبلیگیشنز کہ اس نے کسی کا پیسہ دینا ہے, اور وہ بار بار اس کو اصرار کر رہا ہے یا ضد کر رہا ہے پیسہ دینے کی, اب اس سے پیسے کا بندوبست نہیں ہو رہا, تو ایسے میں اگر کوئی دوست اس کا کہے کہ یار تم اتنی مشکل میں ہو اور تمہارے اوپر اتنا زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے, تو تم کسی کی چوری کر لو تو بڑے آرام سے تم اس کرائسس سے نکل سکتے ہو, اور چوری کرنے کا کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ تم کتنے مجبور ہو اس وقت. تو اس طرح کی توجیحات پیش کر کے, اور اس سچویشن کے اندر, اس انوائرمنٹ کے اندر, کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے اپنی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا, تو وہ اس طرح کی توجیحات اس انوائرمنٹ میں اس کو ڈفرینٹلی اس کو ویٹیج دے گا, اور اس کی بات بڑی جلدی وہ اس طرح کی چیز صورتحال میں مان لے گا. These differences depend on the frequency with which a given definition is encountered. کہ بار بار اگر اس کو فریکوینسی کے ساتھ یہ چیز سمجھائی جائے, تواتر کے ساتھ اگر اس کو یہ بار بار دہرائی جائیں چیزیں, اور جتنی فریکوینسی سے دہرائی جائیں تو اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا. اور عمر کے ارلی حصے کے اندر اگر ڈیفینیشن اس کو سکھا دی جائیں تو وہ بڑی جلدی پک کر لے گا. اینڈ ہاؤ مچ ون ویلیوز. اگلی بات یہ ہے کہ جو اس کو یہ ڈیفینیشنز دے رہا ہے, جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے. اگر وہ کلوز انٹیمیٹڈ ریلیشن ہے, بہت گہری دوستی ہے, تو وہ بڑی جلدی وہ مان لے گا. اگر وہ گہری دوستی نہیں ہے, کلوز انٹیمیسی نہیں ہے, تو وہ پھر اتنی جلدی بات اس کی نہیں مانے گا. تو یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں ان کو ڈفرینٹ ویٹیج دیے جاتے ہیں, اور ان ویٹیج میں سب سے پہلے انوائرمنٹ جس میں وہ پیش کی گئی ہوں, اس کے بعد فریکوینسی جس فریکوینسی کے ساتھ پیش کی گئی ہوں, تیسرا وہ شخص جس کے نے پیش کی ہوں اس سے نیچر آف ریلیشن شپ کیا ہے. ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے, اور اگر یہ پازیٹیولی ہو ساری کی ساری تو وہ بندہ جلدی متاثر ہو جائے گا. اگر اس کے اندر چیزیں ایسی ہوں, انوائرمنٹ جو ہے وہ فیوریبل نہ ہو, فریکوینسی کم ہو, جس شخص سے پیش کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ کلوز انٹیمیسی نہ ہو, تو پھر یہ ڈیفینیشنز ڈائجسٹ کرنے میں اور ایکسیپٹ کرنے میں پھر زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. While the individual is most likely to be influenced by the definition provided by friend and family members, learning can also occur at school or through media. تو یہ بھی چیز ہے کہ جو کلوز انٹیمیسی ہے, جیسے دوست ہیں, وہ اگر کوئی پریپوزیشن پیش کریں یا ڈیفینیشن پیش کریں تو بڑی جلدی ایکسیپٹ ہو جائے گی. اور پیئر پریشر اگر آپ کے پاس ہوگا, آپ کے پیئرز اتنے ہیں جو آپ کو یہ ڈیفینیشنز پیش کریں, تو آپ بڑی جلدی ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر فیملی ممبر اس کو وہ ڈیفینیشنز پیش کر رہے ہوں تو وہ بڑی جلدی انفلوئنس میں آ جائے گا. اور اس طرح یہی چیزیں اسکول لیول کے اوپر اگر سیکھی جائیں یا بتائی جائیں تو یہ بڑی جلدی بچے پک کر لیں گے. اور اگر میڈیا کے ذریعے ان کو پتہ چلے تو بڑی جلدی پک کر لی جائیں گی. فار ایگزامپل, اگر میڈیا کسی چیز کو نیگیٹولی پورٹریٹ کر رہا ہے, ایک شخص کو کرمنل دکھایا ہوا ہے کسی مووی کے اندر یا کسی ڈرامے کے اندر, اور وہ 2 نمبری سے یا ہیرا پھیری سے پیسہ بنا رہا ہے, اور اس کو پھر یہ بھی دکھایا جائے کہ سوسائٹی اس کو بہت اچھا مقام دے دیتی ہے اور وہ بڑی ترقی کر لیتا ہے, بڑا نوٹیبل بن جاتا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیشنز پرووائڈ کرتی ہیں بچوں کو کہ کرائم کر کے بھی آپ ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں, کرائم کر کے بھی آپ معاشرے میں معتبر ہو سکتے ہیں, اور کرائم کر کے بھی آپ بہت اونچے لیول تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیشنز پرووائڈ کرتی ہیں, اور جو کرمنلز ہیں وہ یہ کرمنل بیہیویئر ان ڈیفینیشن سے بھی سیکھتے ہیں.
فار ایگزامپل میڈیا آفن رومانٹیسائز criminals. یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ڈراموں میں کرمنلز کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے. If an individual favors stories of mafia kingpins, the exposure to the media may impact the individual's learning because it includes some messages that favor breaking the law. اگر ایک مافیا کا گینگ ممبر دکھایا ہوا ہے یا ایک گینگ کا باس دکھایا ہوا ہے اور وہ دکھایا ہوا ہے کہ وہ کتنی پاور ایکسرسائز کر رہا ہے ساروں کے اوپر اور کتنی عالیشان گھر میں رہ رہا ہے کتنی عالیشان گاڑیوں میں پھر رہا ہے تو اس سے جو دیکھنے والے ہیں ان موویز کو وہ رومانٹیسائز ہوتے ہیں اس کرمنل ایکٹیویٹی سے رومانٹیسائز ہوتے ہیں اور وہ اس گینگسٹر کو یا گینگ باس کو یا اس کو اپنا ایک قسم کا وہ ہیرو ماننے لگ جاتے ہیں اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے وہ میسج لیتے ہیں کہ کرائم کرنا یا لا کو بریک کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لا بریک کر کے آپ ایک بہت پوزیشن آف اتھارٹی بھی پہنچ سکتے ہیں اور وہاں سے بہت زیادہ پیسہ کما کے آپ زندگی کی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فیسینیٹ کرتی ہیں اور میڈیا اکثر رومانٹیسائز کرتا ہے کرمنلز کو. اس سے بھی بچے بہت سی چیزیں لرن کر کے اور یہ بھی ڈیفینیشنز پرووائڈ کرتی ہیں ترغیب پرووائڈ کرتی ہیں بچوں کو اور اس سے بھی بچے کرائم کی طرف یا کرمنل بیہیویئر کی طرف وہ جا سکتے ہیں اور لرن کر سکتے ہیں. If an individual focuses on those messages, they could contribute to an individual's choice to engage in criminal behavior. اور اگر ایک انڈیویجول ان میسیجز کو فوکس کرتا ہے تو یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس انڈیویجول کو کہ وہ کرمنل بیہیویئر میں انگیج ہو جائے یا فیسینیٹ ہو جائے یا اس طرح کے موویز اور ڈرامے دیکھ کے وہ اس رویے کو اپنا لے جس کو کرمنل بیہیویئر میں اس پوزیشن تک جانے میں اس کو مدد ملے یا وہ کسی گینگ کا باس بننے کی کوشش کرے یا ایک اس کو آئیڈیالائز کر کے اس جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ کرمنل بیہیویئر کی طرف پھر کنورٹ ہو سکتا ہے. In addition, even if an individual has the inclination to commit a crime, they must have the skill necessary to do this. لیکن یہاں صرف سوچنے سے کام نہیں ہوگا یا دیکھنے سے کام نہیں ہوگا. اگر وہ انڈیویجول کی انکلینیشن ہے کہ وہ اس باس کو دیکھ کے یا اس گینگسٹر کو دیکھ کے یا مووی یا ڈرامہ دیکھ کے وہ کرائم کمٹ کرے جو مووی میں دکھایا گیا ہے تو اس کے لیے پھر اس کو سکلز چاہیے اس کے لیے اس کو ٹریننگ چاہیے اس کو اس طرح کا کرائم کمٹ کرنے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ لرننگ کرنی پڑے گی تب جا کے وہ کمٹ کرے گا. ادروائز صرف دیکھ کے وہ کرائم کمٹ نہیں کر سکتا. اس کی کوئی ریہرسل کرے گا کوئی ٹریننگ کرے گا کوئی چیزیں سیکھے گا تو اس کے بعد وہ کرمنل بیہیویئر کی طرف جا سکتا ہے. These skills could be complex and more challenging to learn, like those involved in computer hacking are more easily accessible, like stealing goods from store. اب یہ اسکل سیکھنا بعض سچویشن میں کمپلیکس ہو سکتا ہے اور بعض سچویشن میں چیلنجنگ ہو سکتا ہے کیونکہ لرننگ کا پروسیس لازمی طور پر یا کمپلیکس ہے یا چیلنجنگ ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو لرن کرنا آسان ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو لرن کرنا مشکل ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کمپیوٹر ہیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے کمپیوٹر کی ساری لرننگ کرنی پڑے گی سارا نالج لینا پڑے گا جو ہر شخص کے بس کا نہیں ہوگا اور جس طرح کا سکلز حاصل کرنا کمپلیکس ہے ڈیفیکلٹ ہے چیلنجنگ ہے مشکل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی اسٹور سے کوئی چیز چوری کرنی ہے تو یہ آسان ہے بنسبت کمپیوٹر ہیکنگ کے. تو اس میں لرننگ بھی کم کرنی پڑے گی اور اس میں سکلز بھی کم حاصل کرنی پڑے گی. تو اس طریقے سے سکلز حاصل کرنا بہت کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتا ہے چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے اور یہ آسان بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی سکل جو ہے وہ کرمنل بیہیویئر میں کوئی بھی انڈیویجول سیکھنا چاہتا ہے. There is some critic on the differential association theory. The critics say that differential association theory was a game changer in the field of criminology. However, the theory has been criticized for failing to take individual differences into account. Personality trait may interact with one's environment to create outcomes that differential association theory cannot explain. For example, people can change their environment to ensure it better suits their perspective. They may also be surrounded by influences
that don't espouse the value of criminal activity and choose to rebel by becoming a criminal anyway. People are independent, individually motivated beings. As a result, they may not learn to become criminals in the way differential association predicts. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि लर्निंग थ्योरी के मुताबिक किस तरीके से क्रिमिनल बिहेवियर लर्न किया जाता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लेबलिंग थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। मेरे चैनल CSS नॉलेज इनको सब्सक्राइब कर लें ताकि अपलोड होने वाले लेक्चर्स आइंदा भी आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।